अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबुल वित्र, वितर का बाब। और ये जो आपको पता है कि इसकी तरकीब तो आप जो है ना जानते होंगे कि इसकी जो है ना वो दो तरकीबें हो सकती हैं। ठीक है, हादा बाबुल वित्र या फिर आनी बाबल वित्र है। ठीक है जी, ये तो इसकी तरकीब थी। अब हम जरा इसके चलते हैं। आपने हर एक लफ्ज की तरफ गौर करना है कि जो माना आपको समझ में ना आए आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो कहते हैं अल वित्रु वाजिबुन व हुवा सलासु रकआतिन बितस्लीमतिन। वित्र जो है ये वाजिब है। जी शाह साहब। मैं क्या कहता हूँ, मैं शादी घर में हूँ तो मैं सुनूंगा, ठीक है ना जी। अब मैं सवाल जवाब नहीं दे सकता, मैं शोर शराबे में हूँ, तो मैं सुन ठीक रहा है, हूँ, मैं सबक में शामिल रहूंगा मैं, ठीक है। मैं उस तक वो आपका सवाल जवाब ना कर सकूँ, ठीक है। ठीक तो शोर का ठीक है। मेरे काफी शोर में इधर उधर वो जी। जी ठीक है, ठीक है जी। तो कहते हैं कि अल वित्रु वाजिबुन, वित्र वाजिब है। और ये तो आपको पता है कि ये जो मुब्तदा और मफऊल के होंगे। ठीक है जी। हाँ, वाह हुवा सलासु रकआतिन, और ये जो है ना 3 रकातें हैं। ये 3 रकातें हैं। और वे तस्लीमतिन, एक सलाम के साथ। मतलब ये कि 3 रकातें हैं, 3 रकातें जो है ना एक सलाम के साथ है। व यक़राउ फी कुल्लि रकातिन मिनहुल फातिहता व सूरतन। कहते हैं कि पढ़ेगा, पढ़ेगा हर रकात में, उसमें यानी किसमें, वितर में, फातिहा और सूरत। व यजलिसु अला रासिल ऊलयैन मिनहु, और वो बैठेगा पहली 2 रकातों पर उसमें से, यानी वितर की जो 2 रकातें हैं उसमें बैठेगा। व यक्तसिरु अला तशहुदी, और इक्तसार करेगा तशहुद पर, यानी पहले कायदे में जो है वो तशहुद पर इक्तसार करेगा। और जब खड़ा हो जाएगा फिर कहेगा वला यस्तफ्तहु इन क़ियाम ही लिस्सालिसते, और नहीं इस्तिफ्ताह करेगा, मतलब ये कि सना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना जी। नीचे लिखा हुआ है ला यकराउ दुआ अल इस्तिफ्ताह, इस्तिफ्ताह की दुआ नहीं पड़ेगा, यानी सना नहीं पड़ेगा खड़े होने के वक्त लिसाल साथे तीसरी रकात के लिए। ये इन्होंने क्यों कहा, इसलिए कहा कि आम तौर पर जो नवाफिल होते हैं, नवाफिल में क्या होता है कि तशहुद जो है पूरा पढ़ा जाता है, यौम यकूमुल हिसाब तक पढ़ा जाता है। और साथ में जब बंदा तीसरी रकात के लिए खड़ा होता है तो फिर सना भी पढ़ी जाती है। ठीक है जी। कहते हैं कि वाइदा, जी हाँ, वाइदा फारगा मिन करात सूरते या किरात सूरते, किरात सूरते क्या पढ़ेंगे इसको। किराते हाँ किरात, क्योंकि ये मसदर है। हाँ सुनाते गैर मुअक्कदा में ऐसे होता है जी हम। अच्छा, फीहा रफा यदैहि हिदा 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 उज़नैहि। कहते हैं कि जब फारिग हो जाए सूरत की किरात से, यानी सूरत के पढ़ने से, उसमें यानी इसमें रकात में, रफा यदैहि हिदा उज़नैहि, तो अपने दोनों हाथों को उठाए कानों तक, कानों की कनपट्टियों तक। ठीक है, या कानों के बराबर। ठीक है जी। हिजा कहते हैं इसको, किसको कहते हैं, कनपट्टियों तक। जी समझ में आ रही पर। जी जी समझ गए। हाँ। इज़ा अब ये जो एजा है ना, एजा फारागा, ये शर्त है। मिन किरात सूरत फीहा, यहाँ तक ये पूरी शर्त है। रफा यदे हिदा उदने है, ये क्या बन जाएगी इसकी। हाँ, हिदा कहते हैं कानों के बराबर होता है, हिदा का माना होता है कानों का बराबर होना है। ठीक है ना जी, कानों के बराबर। सुम्मा कब्बरा, फिर तकबीर कहेगा। व काना ता काइमन, और दुआए कुनूत पढ़ेगा खड़े होकर, कब्ल रुकू है,
رکوع سے پہلے فی جمیع السنتی، فی جمیع السنتی یا فی جمیع السنتی؟ جی فی جمیع السنتی، سنت سنت ہونا سنتی سے ہوگا نا حضرت، فی جمیع السنہ، ہاں فی جمیع السنتی، سنتی، کہتے ہیں کہ دعائے قنوت پڑھے گا رکوع سنتی سے، ہوگا، سنتی ہوگا، سوری سنتی ہوگا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں سنتی، فی جمیع السنتی، پورا سال، ولا یقنط فی غیر الوتر، وطر کے علاوہ میں ایک دعائے قنوت نہیں پڑھے گا۔ والقنوت کہتے ہیں قنوت معنی ہو دعا ہو، اس کا قنوت کا معنی ہے دعا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جو ہے نا معنی ہو دعا ہو، اس کا معنی دعا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَهُوَ أَن يَقُولَ، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے، اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، وَنَسْتَهْدِيَكَ، اور تجھ سے ہدایت طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تجھ سے کیا کرتے ہیں، ہدایت طلب ہدایت، کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی، ہاں آگے کہہ رہے ہیں نستغفرک، کہ وَنَسْتَغْفِرُكَ، اور آپ سے بخشش طلب کرتے ہیں، وَنَتُوبُ إِلَيْكَ، اور آپ سے توبہ کرتے ہیں، یعنی آپ کی طرف توبہ کرتے ہیں، وَنُؤْمِنُ بِكَ، اور آپ پر ایمان لاتے ہیں، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، اور آپ پر ہی توکل کرتے ہیں، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، اور آپ کی جو ہے نا وہ تعریف کرتے ہیں خیر ہر اچھائی پر، نشکروں کا شکر ادا کرتے ہیں تیرا، ولا نکفروں کا کفر نہیں کرتے یعنی انکار نہیں کرتے، وہ نخلاؤ و نترکو من یفجرک، ٹھیک ہے جی۔ نخلاؤ کا معنی کیا ہوتا ہے، نخلاؤ کا معنی ہوتا ہے جی الگ ہونا، ٹھیک ہے نا جی، وہ نترکو، اور چھوڑتے ہیں، من یفجرک، کہ جو تیرے گناہ گار بندے ہیں ان کو ہم چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، جو تیرے گناہ گار بندے ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں۔ اللہم ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وَلَکَ نُصَلِّی، اور جو ہے تیری تجھ پر جو ہے نا کیا ہے کہ تیری ہی نماز پڑھتے ہیں، یوں کہ تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں، وَنَسْجُدُ، اور تیرے ہی لیے سجدہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ نَسْعَى، اور تیری ہی طرف دوڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تیرے ہی طرف کیا کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، وَنَحْفِدُ، اور چلتے ہیں، نرجو رحمتک، مطلب کیا ہے کہ ہم آپ کی طرف امید رکھتے ہیں، آپ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وَنَخْشَىٰ عَذَابَکَ، اور ہم ڈرتے ہیں آپ کے عذاب سے، ان عذابک الجد بالکفار ملحق، کہ بے شک تیرا عذاب جو ہے وہ کیا ہے، بہت وہ پہنچنے والا ہے، ملحق مانے پہنچنے والا ہے کفار کو، ٹھیک ہے نا جی، بہت بڑا عذاب، یعنی جدہ کا معنی کو بہت بڑا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ وصلی اللہ علی النبی وسلم وآلہ وسلم، تو اب اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں کہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر درود ہو، ٹھیک ہے جی۔ والمؤتم کا مطلب کیا ہوتا ہے، مقتدی، یقرأ القنوت کالامام، اور مقتدی بھی کیا کرے گا، امام کی طرح قنوت پڑھے گا، ٹھیک ہے جی، اور مقتدی امام کی طرح کیا پڑھے گا، قنوت پڑھے گا۔ وَإِذَا شَرَعَ الْإِمَامُ فِي الدُّعَاءِ، اور جب شروع ہوا امام دعا میں، ٹھیک ہے نا، جب امام جو ہے نا کیا شروع ہوا دعا میں، تو پھر کیا کرے گا، بعد ما تقدم قال ابو یوسف یتابعونہ ویقرؤونہ معہ، کہتے ہیں کہ مقتدی بھی امام کے دعا کو پڑھے گا نا، اور جب امام اس دعا میں، اس دعا کے بعد، کہتے ہیں دعا کے بعد، جو دعا تھی نا اس دعا کے بعد دوسری دعا مانگے، تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مقتدی اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا، وَيَقْرَؤُونَهُ، اور وہ پڑھیں گے دعا اس کے ساتھ،
اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نہیں پڑھیں گے لیکن آمین کہیں گے. وَالدُّعَاءُ هُوَ هَذَا، اور وہ دعا وہ ہے، کیا ہے؟ اللہم اہدنا بفضلک فی من ہدیت، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما اپنے فضل کے ساتھ، فی من ہدیت، جس کو تو نے عطا فرمائی، وآفنا فی من آفیت، ٹھیک ہے جی، اور ہمیں عافیت عطا فرما. سمجھ آئی بات؟ ہمیں کیا فرما؟ عافیت عطا فرما. وتولنا فی من تولیت، اور اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ ہماری کیا فرما؟ نگہبانی فرما، ٹھیک ہے. وبارک لنا، اور ہمارے لیے برکت فرما، فیما آتیت، جو تو نے دیا، وقنا شر ما قضیت، اور ہمیں اس شر سے پناہ عطا فرما جو تیرا فیصلہ ہے. یعنی جو اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ہم جو ہے نا کیا ہے کہ سر تسلیم خم کر لیں، اس کو عاجزی کے ساتھ مان لیں. سمجھے بات؟ انکا تقدی ولا یقدی علیکا، کہ بے شک جو ہے تو جو ہے نا کہ فیصلے فرماتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور لا یقدی علیکا، کہ آپ پر کوئی فیصلہ نہیں کرتا. مطلب یہ کہ فیصلہ فرمانے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. انہو لا یذل من ولیت، کہتے ہیں کہ وہ ذلیل نہیں ہوتا جس کی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نگہبانی فرماتا ہے. ولا یعز من عادیت، اور اللہ وہ کبھی بھی جو ہے نا کیا ہے کہ عزت نہیں پاتا جو تیرے ساتھ دشمنی رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. تبارک ربنا، برکت فرما ہمارے رب، وتعالیت، اور ہمیں بلندی عطا فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. ولم یحسن القنوت، کہتے ہیں کہ اور جس کو دعائے قنوت اچھی طرح نہ آتا ہو، ٹھیک ہے جی، تو وہ کیا پڑھے؟ یقول، کو کہ اللہم اغفر لی، وہ مجھے کہے کہ اے الہ العالمین مجھے بخش دے، ثلاث مرات، وہ 3 مرتبہ کہے. اور یا کہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا پھر یہ پڑھے کہ الہ العالمین اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما دنیا میں اچھائی اور آخرت میں اچھائی، اور ہمیں عذاب نار سے بچا. یا کہے یا رب یا رب یا رب 3 مرتبہ. اذا اقتدا من یقنط فی الفجر قام معه فی قنوتہ ساکتا فی الازہر. کہتے ہیں کہ اور اگر کوئی فجر کی نماز میں قنوت پڑھتا ہے، ٹھیک ہے جی، فجر کی نماز میں کیا پڑھتا ہے؟ ہاں کچھ لیا نا بسکٹ فجر کی نماز میں قنوت پڑھتا ہے تو پھر کیا کرے وہ کہ وہ جو امام قنوت پڑھتا ہے نا تو وہ خاموش رہے. کون خاموش رہے؟ مقتدی خاموش رہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے پھر جی ہاں بما یقنط فی الفجر قام معه فی قنوت ساکتا فی الادھر، اثر باتیں ویرسل یدیہ فی جنبیہ، اور پھر کیا کرے کہ اپنے ہاتھوں کو پہلوؤں میں لٹکا دے. وَإِذَا نَسِيَ الْقُنُوتَ، اور جب کوئی شخص قنوت کو بھول جائے وطر میں، وَتَذْكُرُ فِي الرُّكُوعِ، اور اس کو یاد آ جائے رکوع میں، او الرفع منہ لا یقنط، یا پھر جو ہے نا کیا ہے کہ رکوع سے اٹھنے میں اس کو یاد آ جائے تو وہ دعا قنوت نہیں پڑھے. وَلَوْ كَانَتْ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ لَا يُعِيدُ رُكُوعَهُ، لا يُعِيدُ الرُّكُوعَ، اور اگر کسی نے قنوت پڑھی سر اٹھانے کے بعد رکوع سے تو رکوع کو نہیں لوٹائے گا. ٹھیک ہے جی. وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، اور سہو کا سجدہ کرے گا. کیوں بھائی؟ لِزَوَالِ الْقُنُوتِ عَنْ مَحَلِهِ الْأَصْلِيِّ، قنوت کا زائل ہونا اپنے محل اصلی سے، اپنی جگہ اصلی سے قنوت چونکہ زائل ہو گیا تو لہذا اب وہ کیا کرے گا؟ سجدہ سہو کرے گا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ بندہ اگر رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا تو اب جو ہے واپس جب اٹھ گیا رکوع سے
تو اب چاہے پڑھے یا نہ پڑھے اس نے سجدہ صاحب دینا ہے، تو لہذا نہ پڑھنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اب پڑھے گا تو اس کے بعد سجدے کو لیٹ ہو جائے گی، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈبل ہو جائے گا کام۔ وَلَوْ رَكَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُقْتَدِي مِنْ قِرْأَةِ الْقُنُوتِ أَوْ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِيهِ، کہتے ہیں اور اگر امام نے رکوع کر لیا مقتدی کے دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے یا فارغ ہونے سے پہلے یا اس کے شروع کرنے سے پہلے، اور وہ مقتدی خوف کرتا ہے، خاف فوت الرکوع، رکوع کے فوت ہونے کا مقتدی خوف کرتا ہے، تابع امامہ، تو اپنے امام کی تابع داری کرے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَلَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ الْقُنُوتَ يَأْتِي بِهِ الْمُعْتَمُّ، کہتے ہیں اور اگر امام نے قنوت کو چھوڑ دیا تو مقتدی پڑھے، ان امکنہ، اگر ممکن ہو اس کو امام کے ساتھ شریک ہونا رکوع میں، یعنی اس کو پتہ ہے کہ امام جو ہے جب رکوع میں جاتا ہے تو وہ بہت دیر لگاتا ہے، اتنی دیر میں دعا قنوت پڑھ لوں گا، تو وہ دعا قنوت پڑھ لے، اور اگر اس کو پتہ ہے کہ امام جلدی اٹھتا ہے تو پھر امام کی تابعداری کرے۔ وَإِلَّا تَابَعَهُ، اور اگر اس کو خوف ہے، ممکن نہیں ہے رکوع میں شریک ہونا، تو اس کی تابعداری کرے۔ وَلَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ الثَّالِثَةِ مِنَ الْوِتْرِ كَانَ مُدْرِكًا لِلْقُنُوتِ، اور اگر کسی نے امام کو تیسری رکعت میں وتر سے پا لیا تو وہ قنوت کو پانے والا ہوگا۔ فَلَا يَأْتِي بِهِ فِي مَا سَبَقَ بِهِ، تو اس کو ادا نہیں کرے گا جو پہلے گزر چکا۔ وَيُؤْتَرُ بِجَمَاعَةٍ فِي رَمَضَانِ فقط، فی رمضان فقط، کہ رمضان میں جماعت کے ساتھ وتر پڑھے گا، یہ کہتے ہیں استحباباً، یہ مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، وَصَلَاتُهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ فِي رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنْ أَدَائِهِ مُنْفَرِدًا آخر اللیل فی اختیار قاضی خان، کہ رمضان اس کی نماز جماعت کے ساتھ رمضان میں یہ افضل ہے اس سے کہ اس کا ادا کرنا اکیلا رات کے آخری حصے میں، کیونکہ رات کے آخری حصے میں جو ادا کیا جاتا ہے، جو وتر واجب عطا کیے جاتے ہیں، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن جب رمضان شریف آئے گا تو جماعت کے ساتھ جب پڑھے گا تو اس کا ثواب اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ قال هو الصحیح، اور یہ صحیح ہے، وصح غیر خلاف ہی، اور جو ہے نا کیا ہے کہ ان کے غیر فقہا نے اس کے خلاف کو صحیح قرار دیا، یعنی جو دوسرے فقہا ہیں انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا، لیکن صحیح وہی ہے کہ جو اوپر بیان کیا گیا۔ اچھا جی، یہ تو جہاں تک تھا آپ کا یہ کیا کہتے ہیں لفظی ترجمہ تھا اس کا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم ذرا اس کی تھوڑی ترکیب کی طرف جاتے ہیں، یا اگر پھر اس کوئی پر ایسا سوال بعد میں کریں، ہے جی، اس پر سوال بعد میں کریں، ابھی کریں، ابھی کر سکتے ہیں۔ اس کے 3-4 سوال ہیں سر۔ ہاں جی، پہلا سوال یہ ہے کہ دعائے قنوت ویسے تو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، جو اللہم انا نستعینک ونستغفرک، جی ہاں، اس کے اگر آپ نے دوسری بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ جی ہاں، جو ہے اللہم اہدنا بفضلک فی من ہدیت، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جی ہاں، کوئی مذاکرہ نہیں۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو دعائے قنوت کا فرما رہے ہیں کہ فجر کی نماز میں، یہاں دبئی میں جو فجر کی نماز میں بعض مسجدوں میں، سب میں نہیں، بعض میں یہ دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، یہ والی پڑھتے ہیں جو دوسری والی ہے، تو رکوع سے کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، اور جب ختم ہوتی ہے تو پھر سیدھا سجدہ میں چلے جاتے ہیں، اور اس کا وہ نہیں کرتے، سجدہ صاحب نہیں کرتے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم اس کے پیچھے جب کھڑے ہوتے ہیں نا، کیونکہ ہمارے مذہب میں مسلک میں تو نہیں پڑھتے، جی یہ تو ابھی سنا کہ حدیث میں ہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم جب وہ سنتے ہیں نا دعائے قنوت، تو ہم تو ہاتھ سیدھے کھڑے کرتے ہیں، یہ لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں دعا کی مانند، جی ہم تو نیچے لٹکا لیتے ہیں۔ تو کیا پھر ہمیں بھی وہ دعائے قنوت اسی طرح کے ان کے امام کے پیچھے ہاتھ اٹھا کر پڑھنی چاہیے؟ ہاں، تو آپ نے میرے خیال میں تھوڑا اس کی طرف توجہ نہیں کیا نا، یہ دیکھیں نا، یہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو، میں گاڑی چلا رہا ہوں، میں سن رہا ہوں۔
ہاں ہاں سن رہے ہیں بالکل. ایک منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ مقتدی ہاتھ لٹکا لے، آپ یہ میں نے سنا نہیں ہاتھ ایک لٹکا منٹ ایک منٹ ایک منٹ، وہ اصل میں بات اور ہے. وہ بات یوں تھی کہ کوئی بندہ اگر بھولے سے جو ہے نا وہ فجر میں پڑھ لیتا ہے تو اس کی ابتدا نہ کرے. سمجھے بات کہ نہیں؟ آپ نے یہ کہا نا کہ سر اگر رکوع سے پہلے اس کو پڑھنا چاہیے، اگر رکوع کے بعد پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کو سجدہ صاحب کرنا ہوگا، اور اگر امام نہیں پڑھتا اس کی دعائے قنوت تو جو مقتدی اگر پڑھ سکتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ رکوع سے پہلے میں پڑھ لوں گا تو وہ پڑھ لے دعائے قنوت. اصل میں بات یہ ہو رہی ہے نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں فجر کی نماز کی بات کر رہے ہیں. فجر کی نماز کی بات، فجر کی نماز کے بارے میں تو ہمارا موقف یہ ہے نا کہ اگر کوئی بندہ بھولے سے کوئی مقتدی کوئی جو ہے امام جو ہے وہ پڑھتا ہے بھولے سے تو اس کی تابع داری نہ کی جائے. لیکن جان بوجھ کر جو پڑھتے ہیں تو وہ تو جان بوجھ کر جو پڑھتے ہیں تو وہ تو جو ہے نا ان پر تو سجدے صاحب واجب ہے. یہ تو سجدہ صاحب نہیں کرتے ہیں اور پڑھتے بھی تو نہیں پڑھتے تو ان کی تو پہلے نماز نہیں ہوتی. یہ لکھا ہے، یہ دیکھیں یہ لکھا ہے، یہ بالکل واضح لکھا ہے. کیا لکھا ہے یہ دیکھیں. ایک منٹ سوری. کہتے ہیں کہ دیکھو وَإِذَا اقْتَدَى بِمَن يَقْنُتُ مِثْلَ الْفَجْرِ، ٹھیک ہے جی، قام معه فی قنوتہ ساکتاً، تو اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے چپ کر کے ادر روایت میں، وَيُرْسِلُ يَدَيْهِ فی جنبیہ، اور اپنے ہاتھوں کو لٹکا لے نیچے. ٹھیک ہے جی. یہ کون ہے؟ کہ رجل شافن، جو جتنا شافی حضرات کرتے ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے نا جی. لیکن شافی جس طرح حضرات شافی حضرات اٹھاتے تو نہیں، تو ہاتھ اٹھاتے ہیں. وہ نہیں ہے نا پھر مطلب یہ کوئی جو ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ شافی بھی نہیں ہے. اچھا ہاں وہ شافی بھی نہیں ہے. ٹھیک. اور دوسری بات یہ بھی ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ جو غیر مجتہد ہے، جو غیر مجتہد جو ہے نا جی. وہ اگر صحیح مسئلہ بھی بیان کرے اس کو پھر بھی گناہ ملتا ہے. اچھا. جو مجتہد نہیں ہے نا، غیر مجتہد ہے، وہ حدیث سے اگر مسئلہ صحیح بھی نکالتا ہے پھر بھی اس کو گناہ ملتا ہے. اچھا. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ جو غیر مقلدین، اس وجہ سے ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ بھٹکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یعنی جو مسئلہ نکالتا ہے بتاتا ہاں نہیں ہے، جو مسئلہ جی ہاں نکالتا ہے. دیکھیں نا مسئلہ، ابھی دیکھیں میں مجتہد نہیں ہوں، جی. ٹھیک ہے جی. تو اب میں اجتہاد کروں، جو مجتہد میں جو شرائط پائی جاتی ہیں وہ میرے اندر نہیں پائی جا رہی. اگر میں جو ہے نا استنباط کروں، مسائل کا استنباط کروں، اگرچہ میں صحیح بھی کروں گا تب بھی جی مجھے گناہ ملے گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو لیکن یہ جو جو آلریڈی مسئلہ ہے وہ تو بتا سکتے ہیں نا، جو آلریڈی مسئلہ لکھا ہوا ہے حدیث جو میں وہ تو مسئلہ بتا لکھا ہوا ہے وہ ہم بتا سکتے ہیں، جو آلریڈی لکھا اجتہاد ہوا نہیں کر ہے. سکتے. ہاں استنباط نہیں کر سکتے، اجتہاد نہیں کر سکتے. اجتہاد ہم نہیں کر سکتے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا جی. یعنی یہ جو ہے نا کیا ہے کہ جو شرائط اگر نہ پائی جائیں، اجتہاد کی شرائط نہ پائی جائیں تو پھر جو ہے نا کیا ہے کہ جو بندہ اجتہاد کرتا ہے وہ گناہ ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ گمراہ ہے، اور اس شخص کی تابعداری کرنے والا بھی گمراہ ہے. اس وجہ صحیح ہے. سے غیر مقلدین جو ہیں وہ گمراہ ہیں، ان کی تابعداری کرنے والا بندہ بھی گمراہ ہے. صحیح ہے. تو پھر اگر بات آدمی پڑھنا چاہے دعائے قنوت فجر میں تو اس کو رکوع سے پہلے پڑھنی چاہیے. کہتے ہیں کہ میں یقنط فی الفجر قام معہ، اس کے ساتھ وہ خاموش ہو کر کھڑا ہو جائے اور اپنے ٹھیک. ہاتھوں کو چھوڑ دے. نیچے چھوڑ دے. ہاں وہ پھر کیا کہ سورت فاتحہ پڑھ کے دوسرا قرات کر کے اس کے بعد پڑھے گا ہاں اس کے دعائے بعد قنوت. دے گا. جس طرح لیکن یہ تیسری کہ یہ وتر کی جس طرح وتروں میں پڑھے گا. اس طرح کرنے سے فرد میں لیٹ ہو جائے گی. ہاں فرض میں لیٹ ہو جائے. فرد کو لیٹ کر لے گا، جو فرد کو لیٹ کرے گا تو اس کو آپ پتہ ہے کہ بھائی اس کا جو ہے وہ نہیں ہوتا. مطلب طریقہ دعائے قنوت کا سیم ہے جو ہم وتروں میں پڑھتے ہیں، اس طرح پڑھنی چاہیے اگر فرض میں فجر میں کوئی پڑھتا ہے تو. دیکھیں یعنی اجازت رکوع سے نہیں پہلے. ہے نا، اللہ کے بندے اجازت ہے نہیں نا. وہ تو کہہ رہا ہے پڑھنا تب کی بات ہے جب اجازت ہو. اچھا اجازت نہیں ہے.
हाँ इजाजत नहीं है ना, ये तो इमाम जो शाफी हैं वो पढ़ते हैं, हम अहनाफ के नजदीक हमें इजाजत नहीं है, शमाफे पढ़ते हैं। ठीक है। अगर कोई शाफी पेश इमाम है वो पढ़ता है तो हमें कोई इतराज नहीं है। ठीक है, हम पीछे हाथ लटका के खड़े हो जाए चुप कर खामोशी से। हाँ ये हमारा नहीं है, हम अहनाफ के नजदीक जायज नहीं है, हम अहनाफ नहीं पीछे पढ़ेंगे। सर नमाज फिर नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो जब रुकू के बाद करते हैं तो सजदा साहब भी नहीं करते हैं, फिर तो नमाज असल ना हो। बात तो यही है कि जुल्फ़िकार साहब उनकी नमाज शरअन दुरुस्त नहीं है, यानी अहादीस की रोशनी में या आप जिस भी लिहाज से कहें उनकी शरअन नमाज दुरुस्त नहीं है। इस वजह से मैं किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता। सही हो गया, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कि भाई अपनी नमाज में बचाता हूँ। और खास करके दूसरी बात ये भी है कि अगर हम जैसा आदमी यानी जो आलिम हो वो किसी देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ ले या किसी अहले हदीस के पीछे नमाज पढ़ ले, तो ये जो मुझे देखकर उधर कोई बंदा नमाज पढ़ने जाएगा तो उसका गुनाह भी मेरे ऊपर होगा। अल्लाह अकबर। बात समझ नहीं आ रही? जी जी समझ गया। तो इस वजह से जो फिक़ह के जो मसाइल है ना, जो जानता है तो वो कभी इस तरह नहीं करेगा। जानबूझकर अगर करेगा तो वो यूं समझो कि दरवाजा खोल रहा है, किसका? गुमराही का दरवाजा खोल रहा है। और जो बंदा गुमराही का दरवाजा खोले तो जो बंदे गुमराह होते रहेंगे उसका गुनाह उसको कब्र में मिलता रहेगा। ठीक है जी। जी डॉक्टर साहब सुन रहे हैं हमें? जी हज़रत सुन रहा हूँ। हाँ कोई सवालात इस किस्म के कुछ? नहीं सही है, जुल्फ़िकार भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया था, मैं उसको नोट कर रहा हूँ। हाँ अच्छा, कल के आपने सबक सुन लिए थे आपने कल के? जी जी कल के सुन लिए थे, आज सुबह मैंने आपका कल का जो लेक्चर था ना वो अटेंड किया था। अच्छा चलें ठीक है। मजीद कोई आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना आपको? नहीं नहीं नहीं। चलें जी ठीक हो गया। अच्छा जी अब हम जरा आज तरकीब की तरफ चलते हैं। ये जो तरकीब थी ना, ये अत्ताइरु फौक़ शजरति, जी जुल्फ़िकार साहब ये तरकीब हमने पढ़ी थी पहले? पढ़ी थी सर, पढ़ी थी। तो उसके बाद फौक़ सक़फ़ि सरीरुन ये वाली भी हमने पढ़ी थी। ठीक है जी। अब जरा हम आते हैं हादा तालिबुन, ये वाली तरकीब भी मैंने आपको पढ़ाई हुई है। ठीक है ना, हादा तालिबुन वाली तरकीब पढ़ी हुई है ना आपने? जी पढ़ी है ना मैंने। आज ही इसमें इशारा है अज़मुशाबे मबनियात असलिया बरफू महल्लन मुब्तदा। ठीक है ना जी, आगे उसके खबर वाक़े होगा। जी असद भाई सुन रहे हैं हमें? असद भाई सुन रहे हैं? हारिस भाई सुन रहे हैं? जी हजरत सुन रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? जी हजरत। अच्छा जी, तो अब हम जरा तरकीब करते हैं, जरा आगे चल के जुमला फेलिया की तरकीब करते हैं। ये तो जो है ना तरकीब हो गई, उसके बाद जो है ना हमारी आती है ये मा हादा वाली ये तरकीब जुमला इस्तिफामिया की है, वो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में एक कायदा है वो बयान करूंगा। उसके बाद फिर आपको ये तरकीब मैं सिखाऊंगा। ठीक है जी। जुमला इस्तिफामिया की मैंने तरकीब तो आपको सिखाई थी मैंने पहले भी, लेकिन फिर भी आपको जो है ना ये मैं बाद में सिखाऊंगा इंशाल्लाह। असल में जो अब तरकीब शुरू हो रही है वो है जुमला फेलिया की। जुमला फेलिया की तरकीब क्या है? ये खाराज फरीदुम मिनल बैती। तो अब इसकी तरकीब यूं होगी, खाराजा सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब फेल मादी मालूम अब मबनियात असलिया मबनी बरफता। ठीक है जी। फरीदुन मुफरद मुनसरिफ सही, इसके तीनों इराब लफ्जी रफा जमा के साथ, नसब फता के साथ, जर कसरा के साथ, मरफू लफ्जन फाइल बराए फेल मिन हरफे जार अस मबनियात असलिया मबनी बसुकून अल बैत मुअर्रफ बिल्लाम मुफरद मुनसरिफ सही, इसके तीनों इराब लफ्जी रफा जमा के साथ, नसब फता के साथ, जर कसरा के साथ, मजरूर लफ्जन मजरूर बराए जार, जार मजरूर खुद ज़र्फ़ लहू मुताल्लिक बराए फेल।
فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جی ذوالفقار صاحب اس کی ترکیب کریں ذرا، خرج فرید من البیت کی۔ اور میرا ایک منٹ فون آ رہا ہے، میرا دھیان بھی ادھر تھا، میں چلیے سن لوں۔ ٹھیک ہے جی اسد بھائی آپ ترکیب کریں ذرا اس کی۔ جی حضرت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرج فرید من البیت، خرج صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، مرفوع محلا مبتدا۔ ہاں مبتدا کدھر سے آ گیا؟ نہ مبتدا اس میں نہیں آئے گا، یہ تو جملہ فعلیہ ہے نا۔ ہاں مرفوع لفظاً فعل، نہیں مرفوع لفظ کدھر آ گیا؟ مرفوع لفظ تو ہے ہی نہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ نے سنا، یہ ترکیب کر سکتے ہیں؟ اچھا سر میں کوشش کرتا ہوں، میرا دھیان دے رہا ہے۔ جی جی یہ خرجہ فعل ماضی صیغہ ہاں واحد مذکر غائب، ہاں یہ مبنی از مبنیات اصلیہ، ہاں جی فرید مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی، حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نصب فتح کے ساتھ، حالت جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً فاعل، ہاں من حرف جار، البیت مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جی ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں ہمیں یا مصروف ہیں؟ نہیں میں سن رہا ہوں، میں سن رہا ہوں سائیں۔ کر پائیں گے ابھی یا ابھی مصروف ہیں؟ میں ابھی تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، تھوڑا بزی بھی ہوں ادھر ادھر۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے جی اسد بھائی۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرج فرید من البیت، خرج صیغہ واحد مذکر فعل ماضی معلوم، از مبنیات اصلیہ، فرید مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، یہ فاعل، من حرف جار از مبنیات اصلیہ، البیت یہ مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مجرور برائے جار، فعل اپنے فاعل اور یہ ظرف لو متعلق ہو جائے گا اپنے فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ جی جالست عائشہ فوق السریر، جالست صیغہ واحد مؤنث غائب، فعل ماضی معلوم المبنیات اصلیہ، عائشہ تو غیر منصرف، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر فتح کے ساتھ، مرفوع لفظاً فاعل برائے فعل، فوق مضاف، السریر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہوا جالست فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جی سمجھ میں آئی یہ ترکیب؟ جی جی بالکل۔ اچھا جی ذهبت الى المسجد، ذهبت صیغہ واحد مذکر مخاطب، ٹھیک ہے، المبنیات اصلیہ مبنی بر فتح، اس میں تا ضمیر اس کا فاعل، الى تا ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلا فاعل برائے فعل، الى حرف جار، المسجد معرب باللام مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مجرور لفظاً مجرور برائے جار، جار با مجرور خود ظرف لو متعلق برائے فعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جی ذوالفقار صاحب۔ جی ذہبتا یہ فعل صیغہ واحد مذکر حاضر، مبنی از مبنیات اصلیہ، اس میں تا ضمیر اس کا فاعل، مرفوع محلن اس کا فاعل، مرفوع متصل مرفوع محلن، متصل مرفوع متصل محلن اس کا فاعل، مرفوع محلن اس کا فاعل، الہ حرف جار، المسجد المعرب باللام، اس کے تینوں اعراب لفظی، حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نصب فتح کے ساتھ، حالت جر کسرہ کے ساتھ، مجرور برائے حرف جار، جار مجرور برائے جار، مجرور برائے جار، ہاں مجرور برائے جار بولا، مجرور برائے جار، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ متعلق ہوئے اپنے فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جی آگے پڑھیں، آگے آسان ہے۔ رجعت ما
من المدرسۃ، یہ بھی ہے رجعتما، ہاں یہ صیغہ تثنیہ مذکر تثنیہ ہے، رجعتما، تثنیہ مذکر مخاطب، تثنیہ مذکر حاضر ہے نا، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، اس میں تما یعنی اس کا فاعل ہے، جی ہاں، تما، تو من حرف جار المدرسہ، یہ معرف لام، اس کی تینوں اعراب لفظی، حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نصب فتح کے ساتھ، حالت جر کسرہ کے ساتھ، یہ مجرور برائے حرف جار، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے نزلتم من القطار، نزلتم، نزلتم، یہ صیغہ جمع مذکر حاضر، اس میں تم ضمیر مرفوع محلن، اس کا ضمیر متصل مرفوع محلن اس کا فاعل، تم ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلن اس کا فاعل، من حرف جار القطار، یہ معرف لام، اس کو تینوں اعراب لفظی، حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نصب فتح کے ساتھ، حالت جر کسرہ کے ساتھ، مجرور برائے حرف جار، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو بھی کہیں نا، ظرف لغو متعلق ہوا فعل کے، ظرف لغو متعلق ہوا فعل کے، ٹھیک، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا فعل، ہاں، اپنے فاعل اور فرحتی بالنجاح، فرحتی بالنجاح، فرح تو یہ صیغہ واحد مؤنث حاضر، فرحت، ہاں، اس میں تا ضمیر اس کا مرفوع متصل مرفوع محلن اس کا فاعل، بال با حرف جار، نجاحی، ہاں، یہ کیا بنے گا؟ نجاحی، نجاحی، یہ جزائے یہ مفرد مطلب صحیح ہے نا، اچھا مفرد مختلف صحیح، معنی کیا بنے گا؟ تو خوش ہوئی کامیابی کے ساتھ، یعنی امتحان میں کامیابی یا کسی اور چیز جو بھی کامیابی اس کو مل جائے، نجاحی مفرد مختلف صحیح، کیوں اعراب لفظی، حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نصب فتح کے ساتھ، حالت جر کسرہ کے ساتھ، مجرور برائے حرف جار، جار مجرور مل کر متعلق ظرف لغو متعلق ہوا فعل کے، فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ہاں ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے نجاح تما، تم دونوں کامیاب ہوئے امتحان میں، امتحان، اس کی بھی وہی ہو، نجاح تما، یہ صیغہ تثنیہ مذکر حاضر ہے، ہاں جی، ہاں جی، فعل امتحان آ گیا، وہی ترکیب سیم ہی ہے، سیم ہی ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ جتنے سن رہے ہیں ذرا ان کی ترکیب جو ہے نا وہ آپ نے ترکیب اس کی کرنی ہے۔ یہ اس میں وہ نون ثقیلہ آ گیا نا، دخل تمنا، ہاں ہاں، نہیں یہ ثقیلہ نہیں ہے، یہ نون جمع مؤنث ہے، جمع مؤنث کا دخل تو دخل، ہاں جمع مؤنث کا، جمع مؤنث حاضر کا، یہ فاعل ہے، یہ صحیح ہوگا، صحیح ہوگا، سمجھ گئے۔ ہاں، آگے لائب تو فی المیدان، لائب تو یہ لائب تو یہ صیغہ واحد، یہ صیغہ واحد متکلم ہے، لائب صیغہ واحد متکلم، مبنی از مبنیات اصلیہ، اس میں تو ضمیر اس کا مرفوع متصل مرفوع محلن اس کا فاعل، حرف جار المیدان معرف لام، اس کے تینوں اعراب لفظی، حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نصب فتح کے ساتھ، حالت جر کسرہ کے ساتھ، مجرور برائے حرف جار، جار مجرور مل کر ظرف لغو ہو کر متعلق ہوئے فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ جی مزید کسی کو کوئی اعتراض یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو کسی کو؟ جی جناب، جی ڈاکٹر صاحب یا اسد بھائی؟ جی آ گئی حضرت، انشاءاللہ یہ تقریباً آ گئی۔
جی ڈاکٹر صاحب کچھ ترکیب لکھ پائیں گے؟ انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی کافی حد تک. جی ہاں کافی حد تک سمجھ میں آ گئی. انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کریں گے تو بہت اچھا آ جائے گا. جی ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ.